आड़ू की पैदावार को मुनासिब और बैरूनी दुनिया और मुल्क के मुख्तलिफ़ मंडियों तक पहुँचाने में और उनको स्टोरेज फराहम करने और सफाई के काम में ग्रेड यूनिट का इफ्तिताह हुआ। मेरे साथ डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर उज़ैर मौजूद है। सर, ये बताएं कि इस प्लांट की ज़रूरत कैसे पैदा हुई और जो आड़ू की पैदावार है ज़िला स्वात में, उस हवाले से जानना चाहते हैं कि कितनी पैदावार है, कितनी तरक्की की राह पर गामज़न है मेवाजात के बागात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, यहाँ पे जो मेहमान आए हैं, मीडिया वाले, ज़मींदार हज़रात है, सबका शुक्रिया। आपको पता है मेरे भाई के मिलिटेंसी जब आ गई तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। उसी से हमारे आड़ू की बागात, आलूची, खुरमानी वगैरह वगैरह, परसिमन की, जापानी फल की और हमारे अजनास को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जहां हम खड़े हैं इस दफ्तर को भी उड़ाया गया था। तो सूबाई हुकूमत ने फिर मुख्तलिफ़ इदारों को अपील की कि आइए हमारे साथ इमदाद करें। तो इटालियन एम्बेसी आ गई और उन्होंने हमें 2 ग्रेडिंग यूनिट इंस्टॉल की। एक ग्रेडिंग यूनिट ये लोअर स्वात में कबल में उन्होंने इंस्टॉल किया और एक ग्रेडिंग यूनिट उन्होंने मठा में अपर स्वात के लिए। इसकी बुनियादी मकसद यही थी कि लोग अपनी बागात का जो प्रोडक्ट है, एप्पल है, यानी सेब, और सेब के बाद क्योंकि 2016 में ये बना था तो सेब था उस वक्त बागात में, मठा में था कम अज़ कम। उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था ये एप्पल क्रॉप के लिए। उसके बाद ज़मींदारों की तरजीह बदल गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। एप्पल को उन्होंने काट दिया और लगा दिया आड़ू को। तो आड़ू चूँकि ये हमारे लोग स्वाद की बहुत मेहनत की है और ज़मींदार भी बहुत अच्छे, ये कैश क्रॉप की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो उन्होंने तरजीहन अर्ली ग्रैंड वेराइटी लगाई, फिर दूसरे, फिर मिड वेराइटीज़ और फिर लेट वेराइटीज़, और फिर आलूचा और ये खुरमानी भी लगवा दिए। उसके साथ साथ ये जापानी फल भी लगवा दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा जो देखने में आया वो पीच से, आड़ू से आता है। तो आड़ू से हमारे टोटल बागात जो है स्वात में ये तकरीबन 60,000 एकड़ रकबे पर है। उसमें आड़ू ने बहुत ज़्यादा रकबा कवर किया हुआ है। और आड़ू स्वात की अभी मैं तकरीबन 1 हफ्ते पहले मैं पूछ रहा था लोगों से, पंजाब की सारी अर्ली ग्रैंड वेराइटी पंजाब में बागों में रह गई और स्वाद की जो वैरायटी चली गई है वहाँ पे वो सारा के सारा उन्होंने पल्पिंग के लिए इस्तेमाल करवा दिया। ये भी बताएं कि स्वात में जैसे आपने कहा कि सेब, तो इस तरह माल्टे की पैदावार भी ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता माल्टे की बागात ख़त्म हो गई। तो आड़ू में आपने बता दिया कि स्वात के लोग जो है वो बहुत जल्द इस सोच में होते हैं कि आमदनी ज़्यादा हो। तो इस आड़ू की पैदावार से कितनी आमदनी सालाना जो है इन लोगों को मिलती है? औसतन 1 एकड़ रकबे से उसमें 140 या 160 पौधे होते हैं। उनसे ज़मींदार को नेट प्रॉफिट जो मिलता है, साफ आमदनी वो 5 लाख रुपए है आड़ू से, वो दरमियानी वैरायटी से। और लेट वैरायटी जो आती है नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 इंडियन ब्लड, उनकी आमदनी फिर तकरीबन डबल हो जाती है। तकरीबन 10 लाख फी एकड़ वो आमदन देती है। और उस पर ख़र्चा इस साल बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से खाद की रेट बढ़ चुकी है, DAP की, NPK की, यूरिया की। यूरिया तो इतना ज़्यादा वो महंगा नहीं है, लेकिन ये DAP फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटाश वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा महंगे हैं। और साथ साथ पेस्टिसाइड पे भी टैक्स लगा हुआ है। तो ये तकरीबन ज़मींदार अभी जो है ना ये गिली शक पे कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे प्रोडक्ट्स आप सस्ते दामों पे भिजवा रहे हैं, वहाँ पे जो बोली लगती है ना मंडियों में, और आप लोग हमें रॉ मटेरियल फर्टिलाइज़र वगैरह ये महंगे दामों पे भिजवाते हैं। तो ये ज़मींदारों का शिकवा है। लेकिन ये ग्रेडिंग यूनिट जो है ना बेसिकली ये पूरे इलाके के ज़मींदारों के लिए है। अमान रूम और हुकूमत का यानी प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप पे ये बना हुआ है। ये एसेट्स गवर्नमेंट की है, लेकिन हमने चलाना नहीं था इनको। हमारा सोच यही था कि प्राइवेट लोग भी आ जाए, ज़मींदार भी आ जाए और इसको अच्छी तरह से चलाए। पिछले साल उन्होंने हिदायत दी कि आप एक PC1 बनाए ताकि हम इस ग्रेडिंग यूनिट को अपग्रेड करें। तो मैंने PC1 मूव की और इस ग्रेडिंग यूनिट के लिए जो कबल में वाक़ है
اس کے لیے انہوں نے صوبائی حکومت نے خاص کر ڈاکٹر اسرار نے ہمارے سیکرٹری زراعت نے اس کے لیے 50 لاکھ روپے کا گرانٹ منظور کروایا. اس 50 لاکھ میں ڈاکٹر اسرار اس میں انہوں نے ہدایت دی ہے کہ آپ یہاں پہ پلپنگ یونٹ اسٹیبلش کریں, تو یہاں پہ پلپ بھی بنے گا, جوس بھی بنے گا, اور یہ آگے جا کے پوری پاکستان میں یہ سپلائی کرے گا امانی روم. ابھی آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے سامنے ڈیمانڈ آ گیا کہ 40 ٹن مجھے آج ضرورت ہے. پنجاب سے ڈیمانڈ آ گئی تو امانی روم کا بھی یہ آگے جائے گا یہ گریڈنگ یونٹ. اور وہاں پہ اوپر والا جو ہمارا حصہ ہے مٹھا میں اپر سوات میں, اس میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی بھائی جو ہے نا احمد خان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, تو ڈی سی صاحب جنید خان نے بھی کوآپریشن کی اس میں. تو امانی روم کا تعلق چونکہ یہ کوٹا سے ہے تو یہ اچھا زمیندار بھی ہے اور خود کاروبار بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ پورا یہ کوآپریٹو سسٹم یہ چلا رہا ہے. تو امانی روم کا یہ ماڈل جو ہے نا یہ جاپان میں بھی اس طرح مضبوط نہیں ہے جتنا امانی روم کا مضبوط ہے. یہ لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں, ان کی پیداوار بھی لیتے ہیں, ان کو منڈائی تک پہنچانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اور پھر یہ دوسرا جو ہے نا یہ فیسلٹی بھی انہوں نے لے لیا کہ میں گریڈنگ کوالٹی باہر بھی بھجواؤں گا. تو یہ ابھی یہ اس گریڈنگ یونٹ کا یہ سنگل لیئر پیک کریں گے, ہم ان کو سمجھائیں گے, یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, لوگ دیکھیں گے باہر سے بھی کہ اس میں اس قسم کا مال ہے, تو یہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. بالکل جی. امانی روم باچا جن کا تعلق کوٹا سے ہے اور بڑا سیکٹر جو آڑو کا ہے وہ ضلع سوات کے گیٹ وے کوٹا میں سب سے بڑا سیکٹر پایا جاتا ہے آڑو کی پیداوار میں. امانی روم باچا نے ایک طرف ٹرانسپورٹ کے ایکسیز اور دوسری طرف زمینداروں کو بہترین سہولت اور مالی معاونت بھی فراہم کی. امانی روم باچا یہ بتائے کہ آپ کی سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ یہ پلانٹ چالو کرنا ہے اور حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن پہ, تو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, مبارکباد بھی دیتے ہیں. تو اس سیکٹر سے کتنا جو ہے آڑو کے سیکٹر میں کتنا پیدا ہوگا لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر مبارک ہو. یہ اس غرض سے میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ آڑو جو اعلی ویرائٹی ہماری ابھی چلی ہے وہ خرچہ تک نہیں برابر کر سکی زمینداروں کو, کاشتکاروں کو, ٹھیکیداروں کو. تو ابھی کچھ ریٹ اچھے ہو گئے ہیں آڑو کے, لیکن ابھی شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو اس وجہ سے ابھی جو یہ لیٹ ورائٹی شروع ہو جائے گی تو پھر ریٹ نیچے آ جائیں گے. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک انڈسٹری بنے, اور ہے یہ مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ایک انڈسٹری بنے ایگریکلچر میں. آڑو ہمارے ساتھ جو ہے بہت وسیع مقدار میں ہے اور اچھے آڑو ہے, اچھے قسمیں بھی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس ایکسپورٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو میں نے سوچا ہے کہ میں ادھر اس سال تجربہ کروں, لوگ دیکھے, باہر جائے, اور پھر ادھر کے لوگ اور پاکستان کے سارے ایکسپورٹر آئے اور وہ یہ کام سنبھالے, ادھر پلانٹ لگائے اور یہ علاقہ ترقی کرے. یہ بھی بتائیں کہ آندھی اور طوفان اور قدرتی آفات سے جو نقصانات ہوتے ہیں, سارا پل زمین پہ آ جاتا ہے, تو اس کے لیے ایکسیس کیا ہوں گے ارجنٹ طور پہ کہ یہ مال یہاں پہنچے, سٹور بھی ہو, صاف بھی ہو جائے اور منڈیوں تک بآسانی پہنچ جائے, تو اس کے لیے کوئی پلان ہے؟ ابھی ڈائریکٹر صاحب نے تو وہ بات ایڈ نہیں کی ہے, لیکن اس پلانٹ کے لیے ہمیں ایک پل پلانٹ بھی شاید کچھ ہی عرصے میں مہیا کر دیں گے. تو جب پل پلانٹ بنے گا تو یہ جو ہمارے ساتھ جو ضائع ہونے والے مال ہیں جو اچھے کوالٹی کے ہوتے ہیں, اچھے ذائقے کے ہوتے ہیں, وہ اگر پل پلانٹ ہمیں مل جائے تو جو نقصان وہ آندھی کی وجہ سے, جالہ باری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں, وہ نقصانات سارے لوگوں کے, سارے پبلک کے وہ کور ہو جائیں گے. میرے جی محنت کو ډېر ضرورت دی, کویان ایسته غواړي زنګ اوبه کمه شوې ده, اوس کویان چې کوم دی اوبه په کت روانه ده, نو داسې کارخانې هم لګول غواړي چې زمونږ زمیندار ښه شي, موږ ټول ښه شو د خیره سره. ایگریکلچر ایکسٹینشن سوات بہت عرصے سے زمینداروں سے کنٹیکٹ میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زمیندار کی جو پروڈیوس ہے وہ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو اور پیداوار بھی زیادہ ہو. پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں یہ جو گریڈنگ یونٹس ہے یہ کس وجہ سے بنے. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ سوات کے زمیندار پورے پاکستان میں پڑھی لکھی بھی ہے, بہت زیادہ محنت کش بھی ہے,
اور زراعت کو جانتی بھی ہے. اگر ہم باغات کو دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ اس قسم کی آرچرز آپ کو نہیں ملیں گے, باغات نہیں ملیں گے. باغات زمیندار محنت کرتا ہے, زمیندار خرچہ کرتا ہے, زمیندار سائنسی طریقے سے پھل پروڈیوس کرتا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو برداشت کے بعد یعنی ہارویسٹنگ کے بعد جب پھل آ جاتا ہے تو پھر اس کو منڈیوں میں لے جانا پڑتا ہے. تو منڈیوں میں یہ زمیندار خوبصورت پھل کو, بہترین پھل کو وہ اس طریقے سے بھجواتے تھے کہ ادھر پھر اس کو اچھا ریٹ نہیں ملتا تھا. تو اس بارے میں محکمہ زراعت نے اور گورنمنٹ نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو منفی ویلیو ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں, اور زمیندار جو بہترین پھل پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے منڈیوں یا کنزیومر تک پہنچائے کہ وہ زمیندار کو ریٹ بھی بہتر ہو اور جو خریدے ان کو بھی ان کے معیار کے مطابق پھل ملے. تو یہ گریڈنگ یونٹ 3 گریڈز میں پھل کو گریڈ کرتا ہے. پہلے اس کو صاف کرتا ہے, پھر اس کو گریڈ کرتا ہے, پھر اس کی جب پیکنگ ہو جاتی تو 3 گریڈ بن جاتے ہیں, پہلا گریڈ, دوسرا گریڈ, تیسرا گریڈ. پھر جب یہ منڈی جاتا ہے تو 3 ریٹس زمیندار کو ملتے ہیں. 3 ریٹس جب زمیندار کو ملتے ہیں تو زمیندار کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور خریدنے والے کو بھی پہنچتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ قدرتی آفات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ تو ہو جاتے ہیں, اور سواد جو ہے یہ اس میں قدرتی آفات بہت زیادہ آتے ہیں. پہلے جب قدرتی آفات آتے ہیں تو پہلے زمینداروں کو ہم ٹریننگز کے ذریعے, ملاقات کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں کہ جب قدرتی آفات آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے. تو مثال کے طور پر جالباری ہوتی ہے, جالباری سواد میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر یہ جو باغات ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اس کے جو پھل ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اس کا جو شیپ ہوتا ہے, جو شکل ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر یہ زمیندار جب منڈیوں میں لے جاتے ہیں تو خرچہ بھی پورا نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ہم نے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم پلپنگ یونٹ مٹا میں ہم نے لگایا ہوا ہے, اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور ادھر بھی لگا رہے ہیں اور اپگریڈڈ فارم میں لگا رہے ہیں. تو اس قسم کے جو پلپنگ یونٹس ہے یا گریڈنگ یونٹس ہے اس سلسلے میں بھی پھر یہ فروٹفل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ جالباری ہو جاتی ہے, زمیندار کو ریٹ نہیں ملتا فریش کا, تو پھر ہم ان کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کا جو مال ہے اس کو ہم پروسیس کریں, یعنی ان سے ہم جوس نکالے, پلپ نکالے, اور اس پلپ نکالنے کے لیے ہمارے پاس مٹا میں سیٹ اپ ہے, اور اب اس کو ہم 50 لاکھ کے ذریعے اپگریڈ کر رہے ہیں. ادھر ہم 50 لاکھ کے ذریعے وہ پلپنگ یونٹ بنا رہے ہیں. تو اس طریقے سے پھر زمیندار کو بھی فائدہ ہوگا اور جو پروڈیوس ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ باغات میں جو پھل ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. اگر ہم زمیندار یہ پلپنگ یونٹ کو سپلائی کرے اور شفٹ کرے اور ادھر ہم اس سے پلپ نکالے تو زمیندار کو بھی فائدہ پہنچا, اور ملک میں ایک چیز جو زمیندار نے بڑی محنت سے تیار کی ہے اس سے ایک پروڈکٹ ہم اصول کر سکتے ہیں. سوات اس وقت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. فروٹ کے سیکٹر میں سالانہ 1200 ارب روپے کی آمدنی ہوتی ہے. آڑو کی پیداوار سب سے زیادہ ہے, جبکہ الوچا, خرمانی اور جاپانی پل بھی یہاں پہ بے شمار باغات ہے. ضلع سوات کے علاقہ کبل میں لگنے والے پلانٹ سے یہاں کے مقامی زمینداروں کو کافی پیدا ملے گا, جبکہ سبزیوں سے 4.5 ارب روپے سالانہ مقامی زمینداروں کو پیدا ملتا ہے. آڑو کی پیداوار اس وقت ضلع سوات کے ٹاپ پر ہے. اس پلانٹ سے مقامی زمینداروں کو کافی پیدا ملے گا. کیمرہ مین عادت حسین کے ساتھ سہیل باچا, کبل سوات.